امیر لشکر عباس جری دلاور عباس، امیر لشکر جری دلاور، تیرے عالم سے تیرے کرم سے جو چاہا وہ مل گیا، مولا عباس مولا جہالت و نادانی اور ضلالت و گمراہی سے نکالنے کے لیے اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا، جان شہادت پیش کیا، اپنی جان دی اور اپنے عزیزہ و اقربا اصحاب و انصار سب کو قربان کر دیا تیرے بندوں کو جہالت و گمراہی سے نکالنے کے لیے۔ یہاں پر چھٹے کام میں جو لفظ استعمال کیا ہے یسرن فضا، عربی زبان میں جب کوئی پانی میں ڈوبتا ہوتا ہے، ڈوب رہا ہوتا ہے
जाती है, बचाया जाता है, जो भी बचाए, तो डूबते हुए को जो बचाता है या बचाया जाता है उसके लिए यही लफ्ज़ इनकाज इस्तेमाल होता है, यानी इनकाबुल गरीब, डूबते हुए को निजात दी। और छठे इमाम ने यहाँ पर भी जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वो लफ्ज़ यस्तनक़िज़ु है, यानी अल्लाह के बंदे इबादत कहा है, ये नहीं कहा मुसलमानों को, मोमिनीन को नहीं, बंदगाने खुदा को जहालत गुमराही से निकाला है। इबादत का तेरे बंदों को कहते हैं, हुसैन का एहसान है पूरी इंसानियत पर, पूरी बशरियत पर वो यही है। इमाम हुसैन ने सिर्फ मुसलमानों या मोमिनीन या किसी खास तबके को निजात नहीं दी है, बल्कि पूरी इंसानियत को निजात दी है। तो जब लफ्ज़ गरीब लफ्ज़ यस्तनक़िज़ु इस्तेमाल किया छठे इमाम ने, इससे ये पता चल रहा है कि हालत और गुमराही के फर्क मैंने साथ ही ना जो डूब रहा होता है उसको जो निकाला जाता है, तब अरबी में इंसानुल गरीब कहते हैं, यानी डूबते हुए को निकालना, तो गर्क हो रहा है। और यहाँ पर भी वही लफ्ज़ है जिससे पता चल रहा है उस वक्त बंदगाने खुदा की हालत गुमराही में फर्क डूबे हुए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें निजात अता की जहालत से। अब सवाल ये पैदा होगा और देह में आप लोगों के आ भी रहा होगा कि वो कौन सी जहालत थी। क्योंकि आज चौथा दिन है, किसी फिक्रे को पढ़ रहा हूँ, वजाहत कर रहा हूँ और अपने मतालिब आप हज़रात की खिदमत में पेश कर रहा हूँ। इमाम ने जो फरमाया जहालत और फिर उसके बाद जो फरमाया है दलालत, मिनल जहालत व हैरतिल दलाला। जहालत नादानी, इल्म के मुकाबिल में जहल है। जैसे हम कहते हैं आलिम, आलिम के मुकाबिल में जाहिल, और जाहिल के मुकाबिल में आलिम। और कुरान भी कह रहा है हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, क्या जानने वाले और न जानने वाले दोनों बराबर हो सकते हैं। बस यहाँ पर जहल है, जहालत। तो किस चीज़ की जहालत, इस पे बहस मुझे करना है। जहालत आया अहकाम से, अहकाम शरई से ना बदल थे। जहालत हर तरह हो सकती है ना, कि शरीयत को हुक्म नहीं जाना, उसे भी जाहिल कहेंगे। एक मतवा ये है कि नहीं, शरीयत का हुक्म जान रहे हैं लेकिन मौजू नहीं जान रहे। कोई इल्मी बहस के अंदर गुफ्तगू की जाती है, एक हुक्म होता है और एक मौजू होता है। जैसे मिसाल के तौर पर हुक्म जान रहे हैं शराब पीना हराम है, इसको हुक्म कहते हैं कि शरीयत ने शराब पीने को हराम करार दिया है, ये हुक्म। लेकिन किसी गिलास में आपने कोई सयार चीज देखी और उसको पी लिया, आपको नहीं मालूम था कि ये क्या है। इसको क्या कहते हैं, इसको मौजू कहते हैं। मौजू यानी वो चीज जिसके बारे में शराब हराम है, लेकिन शराब आया यही है, तवज्जो रखिएगा, शायद बात वाज़ेह नहीं हो रही। हुक्म ये शराब हराम है, लेकिन एक गिलास में कोई भी लिक्विड है। अब ये नहीं मालूम कि शराब है या शराब नहीं, इसको मौजू कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हम लोग ये जानते हैं कि कुफार के हाथ का खाना पीना
حدیث میں نجس ہے، یہ حکم ہے، حکم نجاست کا علم ہے، لیکن ہمارے سامنے جو لا کر کے بسکٹ پیش کر دیا کہ موضوع ہم یہ نہیں معلوم کہ یہ نجس ہے یا آپ اس کو کہتے ہیں موضوع شریعت کی جانب سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جانب سے، یا اللہ تعالیٰ کے بعد رسول لے لیجیے، رسول کے بعد امام لے لیجیے، امام کے بعد فقہا مرجع لے لیجیے، ان کا کام کیا ہے؟ حکم بتا دینا۔ کیا حکم بتا دیا؟ کہ شراب حرام ہے، لیکن اب شراب کیا ہے وہ ہمارا آپ کا کام ہے، تو کہتے موضوع، یعنی موضوع کو تشخیص دینا یہ ہمارا آپ کا کام ہے۔ اگر ہم نے تشخیص دے دیا کہ یہ گلاس میں جو سیال چیز ہے یہ شراب ہے تو پینا حرام ہو جائے گا، لیکن اگر تشخیص نہ دے پائے بلکہ ہم یہ سمجھے کوئی کولڈ ڈرنک ہے اور پی لیا، تب یہاں پر کیا حرام ہوگا؟ حرام جواب دیجیے آپ کو، نہیں ہوگا، کیونکہ علم نہیں ہے۔ ہم تو پانی سمجھ کے پی رہے ہیں نا، ایک حلال چیز سمجھ کے پی رہے ہیں، اگرچہ شراب پی لی، توجہ رکھیے گا، ہمارے علم میں یہ تھا کہ ہم پانی پی رہے ہیں، کوئی مباح چیز پی رہے، کوئی کولڈ ڈرنک پی رہے، شراب سمجھ کر کے ہم نے نہیں پیا، لیکن بدقسمتی سے وہ نکل گئی، شراب پی لیا، پورا گلاس پی لیا، بعد میں پتا چلا کہ کیا ہے وہ تو شراب تھی۔ کیا اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں عذاب دے گا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں عذاب نہیں دے گا۔ حکم معلوم تھا، موضوع نہیں معلوم ہو سکا، ہمارا آپ کا کام ہے موضوع تشخیص دینا۔ تو اب یہاں پر ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی سزا، کوئی عذاب نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں موضوع۔ سے سمجھانا ہے کہ اس میں اور بھی بحث آئی ہے، کسی نے شراب سمجھ کر کے پیا، یہ شراب ہی ہے تو پلٹ دیجیے، ابھی تک تو پانی سمجھ کے پی رہا تھا، شراب نکل گئی، لیکن کسی نے شراب سمجھ کر کے پیا اور وہ پانی نکل جائے، وہ بات چیز، تو اب اس پہ کیا ہے؟ آپ جواب دیجیے، اس سے پہلے جواب دے دیا، شراب سمجھ کر کے پیا ہے، اللہ نے روکا ہے، اور میں واضح کر دے رہا ہوں تاکہ جواب مل جائے آپ لوگوں کو، اللہ نے روکا ہے، اللہ نے منع کیا ہے، شراب مت پیو، شراب حرام ہے، میری اطاعت سے خارج ہو جاؤ گے۔ کسی نے شراب سمجھ کر کے اس سیال چیز کو پیا کہ شراب ہی ہے، حکم مولا کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پیا، لیکن خوش قسمتی سے وہ پانی نکل جائے، تو اس پہ اس کو سزا ہوگی یا نہیں؟ ہونی چاہیے نا۔ کیوں ہونی چاہیے؟ ہونی اس لیے چاہیے کیونکہ اس نے حکم مولا کو پامال کیا ہے، کیونکہ سزا اور جزا جو ہے، عذاب اور عقاب یا ثواب جو ہے خوش قسمتی میں نہیں دیا جاتا ہے، انسان کی جرات پر ہے، انسان کے اختیار پر ہے۔ اس نے اختیار سے اپنے جرات کی، حکم مولا کو پامال کیا اور شراب سمجھ کر کے پیا، پانی نکل گیا، ٹھیک ہے، لیکن حکم مولا کو تو پامال کیا نا اس نے، لہذا اسے سزا ہونی چاہیے۔ صلوات یہ ہمارے علم اصول، جو علم اصول کہتے ہیں نا، ہم سنتے رہتے ہیں اصولی اور افکاری، علم اصول یہی ہے، علم اصول میں یہی سب قاعدہ پڑھاتے ہیں۔ علم اصول کا ایک قاعدہ تھا جو آپ کے سامنے پیش کیا، اس کو متجرئی کہتے ہیں، یعنی جس نے شراب کو شراب سمجھ کے پیا اور پانی نکل گیا، اس کو ہمارے علم اصول کی اصطلاح میں کہتے ہیں متجرئی۔ متجرئی یعنی جرأت کرنے والا۔ اب اس پہ بحث ہے فقہا کے درمیان، اصولیوں کے درمیان، متجرئی کو عذاب ہوگا یا نہیں۔ اب دو نظریہ آ گیا، شیخ انصاری یہ کہتے، فلاں یہ کہتے، فلاں یہ کہتے ہیں، لیکن اکثر یہ قائل ہیں کہ عذاب ہوگا، کیونکہ اس نے حکم مولا کے خلاف ورزی کی، سمجھ رہا تھا، اس کے علم میں تھا کہ یہ شراب ہے، اور اس کے حکم بھی معلوم تھا، اللہ نے شراب پینے سے منع کیا، اور اس نے شراب سمجھ کر کے اس پانی کو پیا، اور وہ کیا نکل جائے،
شراب سمجھ کے پیا تھا، پانی نکل جائے وہ بات چیز تو اسے عذاب ہوگا. یہ ہے ایک اصولی مسئلہ. تو اب میں یہ عرض کر رہا تھا آج ہم اپنے موضوع پر کہ جو چھٹے امام نے فرمایا ہے کہ میرے جد نے اپنا پورے جگر دے کر کے اے میرے معبود تیرے بندوں کو جہالت اور گمراہی سے نکالا. تب سمجھ گئے نا جہالت؟ ایک مرتبہ جہالت حکم کے متعلق ہے، ایک مرتبہ جہالت موضوع کے بارے میں. تو بات واضح ہو گئی نا، حکم کیا ہے، موضوع کیا ہے. حکم کے بارے میں بھی جہالت ہے، موضوع کے بارے میں بھی جہالت ہے. یعنی حکم بھی نہیں جان رہا، موضوع بھی نہیں جان رہا ہے اور اس کام کو وہ کر رہا ہے. تب بھی یہاں پہ بھی آپ لوگ جواب دے دیجیے، آسان ہو گیا ہے. سزا ملے گی اس کو؟ بالکل سزا، کیونکہ حکم بھی نہیں جان رہا، موضوع بھی نہیں جان رہا ہے. لہٰذا ہاں اب بحث آئے گی کہ وہ جاہل مقصر تھا، فاسق تھا. یہی ساری علمی بحثیں آتی ہیں. اگر مقصر تھا یعنی علم سیکھ سکتا تھا اور سیکھنے نہیں گیا، اس میں کوتاہی کی ہے تو سزا ملنی چاہیے. لیکن فاسق تھا، اسی جگہ پہ تھا، اس کے پاس اسباب ہی نہیں تھے کہ وہ سیکھ سکے، تو ایسی صورت میں سزا نہیں ہوگی. یہ ساری گفتگو ہے. تو اب آپ یہ سمجھ گئے کہ حکم سے جاہل ہو، موضوع سے جاہل ہو یا دونوں سے جاہل ہو، اس کو جاہل کہتے ہیں، جہالت ہے. تو آیا یہ چیز یہاں پر مراد تھی؟ اس کی جہالت سے نکالا کہ حکم نہیں جانتے تھے، شریعت نہیں جانتے تھے، موضوع نہیں جانتے تھے. نہیں، نماز پڑھتے تھے، وہ بھیڑ ہوتی تھی، حج کرنے کے لیے بھی جاتے تھے، ساری چیزیں تھیں، اذان بھی دیتے تھے، سب کچھ کرتے تھے. اور بات ہے کہ دل سے جس طرح چاہیے اس طرح سے نہ اذان تھی، نہ نماز تھی، نہ روزہ تھا، نہ حج، نہ زکوٰۃ، کچھ بھی نہیں. لیکن ظاہری طور پر کرتی تو میری مجلس ہے، اگر ذہنوں میں ہو ظاہرداری تھی، لہذا ظاہری اعتبار سے یہ ساری چیزیں کرتے تھے. تو پھر کیا چیز تھی؟ کس سے جہالت تھی؟ امام حسین نے اپنا خون پیش کر دیا. کون سی جہالت تھی؟ وہ جہالت من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ. جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی. اور چونکہ اپنے وقت کے امام سے دور کر دیا گیا تھا، نبی کی وفات کے بعد اکثر لوگوں کو جو امام برحق تھا اس سے دور کیا گیا. علی کی ولایت، حسن کی ولایت، خود امام حسین کی ولایت، امامت اس سے دور تھی. اصل چیز یہ تھی، ولایت سے وہ دور تھی. جہل جو تھا ان کا، جو جہالت تھی، ولایت، امامت، جو جس کو واقعی امام تھا اسے امام تسلیم نہیں کر رہے تھے. کہ نبی اکرم خود فرما کر جس کے لیے گئے تھے، کیا فرما کے گئے تھے؟ ہمیشہ ایک بات نہیں، بارہا کئی بار فرمایا تھا کہ انی تارک کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی حتی یرد علی الحوض. کہ میں تمہارے درمیان کو تیرا قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے میری عطرت اہل بیت ہیں. اگر تم ان دونوں سے متمسک رہو گے. اب دیکھیے دوسرا جملہ کیا آیا ہے؟ جہالت سے نکالا اور ضلالت سے نکالا ہے. من حیرت الضلالہ، یہاں پہ نبی اکرم یہی فرما رہے ہیں اگر تم ان دونوں سے متمسک رہو گے لم تضلوا بعدی، میرے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے. لفظ تضلوا یعنی لفظ ضلالت بھی نبی اکرم نے بھی استعمال کیا ہے. لیکن اگر تم نے ان دونوں کا ساتھ چھوڑ دیا، قرآن سے دور ہو گئے، اہل بیت سے دور ہو گئے، تو ضلالت تک پہنچ جاؤ گے. چھٹے امام نے یہی فرمایا ہے، اے میرے معبود، میرے جد حسین نے اپنا خون دے کر کے تیرے بندوں کو جہالت سے نکالا. وہ جہالت کی جس کے بعد ضلالت ہے، گمراہی ہے، کہ جس جہالت میں
رہیں گے، یعنی امامت سے ناآشنا تھے، اس کے بعد وہ ضلالت کی گمراہی میں آ کر کے پھنس گئے تھے جس سے ان کے لیے نکلنا ناممکن تھا۔ اس بنا پر امام حسین علیہ السلام نے اپنی قربانی پیش کی، تو ان کو جہالت سے نکالے اور کس سے نکالے؟ ضلالت و گمراہی سے نکالے۔ صلوات لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس چیز پر بھی غور کیجیے، نبی نے فرمایا دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اپنی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے توجہ انہی دونوں سے دور ہوئے تھے۔ پہلی مجلس میں میں نے پیش کیا تھا کہ یہ دور کس سے تھے؟ قرآن سے دور ہوئے تھے، قرآن کی غلط تفسیر بیان کر رہے تھے۔ وہ آیات جو اہل بیت کی شان میں تھیں دوسروں کی طرف منطبق، دوسروں کے اوپر منطبق کر رہے تھے، اور وہ احادیث بے شمار حدیث نبی اکرم سے جو اہل بیت کی شان میں تھیں پہلے بھی نظر آتش کروا دیا حدیثوں کو دوسرے کے دور میں، اور یہ کہہ کے نظر آتش کروایا گیا تھا حدیثوں، نبی کی حدیثوں کو جلوا دیا تھا، یہ کہہ کے جلوا دیا تھا کہ لوگ حدیثوں کی جمع آوری میں حدیثوں کو یاد کرنے میں لگے ہوئے ہیں، توجہ قرآن کی طرف جس طرح ہونی چاہیے اس طرح نہیں ہو پا رہی ہے، لہٰذا حدیثوں کو جلا دیا ہے۔ آپ لوگ اس سے سمجھ رہے ہیں آیا واقعی یہی مقصد تھا؟ قرآن کی آڑ میں یعنی قرآن کہ وہیں سے چلا، بس خالی قرآن یاد کریں، رٹیں، یہ کریں، وہ کریں، وہیں سے ہے، وہیں سے ہے، لگا دیا گیا صرف قرآن رٹو بس۔ تفسیر پہ بھی پابندی تھی، تفسیر بیان کرنے پہ بھی پابندی تھی، صرف قرآن رٹو بس، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ میں اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہا ہوں، جب بھی ہوتا ہے نا کہ خطیب خطابت میں بیان کر لے جاتے، میں خطیب نہیں ہوں، میں جو کچھ بھی بیان کرتا ہوں وہ حقیقت ہے، واقعیت ہے، جو تاریخ میں ہے، قرآن پہ لگا دیا گیا اور حدیثوں کو نظر آتش کر دیا گیا کہ قرآن کی حدیثوں کی وجہ سے قرآن پر توجہ کم ہو پا رہی ہے، اور قرآن پہ بھی لگایا گیا تو کیسے؟ یہ نہیں کہ قرآن کی تفسیر بیان ہو، معنی بیان ہو، یہ نہیں، بس خالی قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن رٹو، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ کیوں؟ قرآن کی تفسیر پہ بھی پابندی لگائی تھی، باقاعدہ امیر شام کی طرف سے منشور تمام اسلامی ممالک میں، یعنی ایک دستور لکھ کر کے مکتوب صورت میں بھیج دیا گیا تھا کہ علی کے فضائل بیان نہ کیے جائیں، وہ آیات جو علی اور اہل بیت کی شان میں ہے ان کی تفسیر نہ کی جائے۔ تو اب کیسے نکالتے کہ کون سی ہے کون سی نہیں؟ لہذا پورے قرآن کی تفسیر سے منع کر دیا۔ اسی لیے واقعہ آپ نے سنا ہوگا جو مناظرہ ہے، گویا کہہ لیجیے مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس، ابن عباس یہ مولائے کائنات کے شاگرد تھے اور چچیرے بھائی تھے، مفسر قرآن بھی کہے جاتے ہیں۔ جو شاگرد تھے مسلمانوں کی کتابوں میں دیکھیں کہ بہت ساری روایتیں ابن عباس قال ابن عباس قال ابن عباس قال ابن عباس دے گی، لیکن شاگرد سے اتنی زیادہ روایتیں، لیکن قال علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، یا ان کی زبان میں بول رہا ہوں، یا کرم اللہ وجہہ، بہت کم ملے ہے، بہت معمولی ملے گی۔ لیکن ابن عباس سے تفسیر کی کتابوں میں جو کہ علی کے شاگرد تھے کہ سورہ حمد کی تفسیر شروع کی شروع ہو گئی اور
بسم اللہ کی بھی تفسیر مکمل نہیں ہو پائی. ابن عباس تفسیر قرآن بیان فرماتے ہیں. جب معاویہ چونکہ شام میں رہتا تھا، جب معاویہ گیا، بعض اس میں ہے مکے پہنچا یا مدینے پہنچا، تو جو معاویہ کے کارندے تھے چاقو ہر جگہ ہوتے ہیں ہمیشہ، اور معاویہ اتنا بڑا خوار جو رہا ہو، جس نے اتنا ظلم کیا ہو، جو بھی علی کی حمایت میں بولتا تھا بے دریغ قتل کرا دیتا. علی کی حمایت میں بھی اگر کوئی بول دیتا تھا معمولی سا بھی جملہ ایسا جو خوار ہو، تو اسے تو سب ڈریں گے، اس کی چاپلوسی بھی کرنا چاہیں گے. لہذا چاپلوسی کی بنا پر جب یہ مکے یا مدینے پہنچا تو کچھ لوگوں نے جا کر کے کہا ابن عباس قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہیں. تو معاویہ نے کہا ٹھیک ہے بیان کرتے ہیں، کوئی بات نہیں، رسول کے ابن عم ہیں، بیان کرتے ہیں، بیان کرنا بھی چاہیے. چونکہ جو چاپلوس لوگ تھے وہ اس بنا پہ نہیں بیان کر رہے، تعریف میں نہیں بیان کر رہے تھے، وہ تو کچھ اور بتانا چاہ رہے تھے، لیکن معاویہ نے اس وقت رخ موڑ دیا تھا. لیکن پھر اب یہ لوگ جو شکایت کرنے والے تھے کہنے لگے نہیں، وہ تفسیر کی آڑ میں فضائل علی بیان کرتے ہیں. تو معاویہ نے کہا اچھا یہ بات ٹھیک ہے، جب وہ ان کا وقت ہوگا درس تفسیر کا تو میں خود ابن عباس کے درس تفسیر میں جاؤں گا، دیکھوں گا وہ کیا بیان کر رہے ہیں. لہذا جب وقت ہوا درس تفسیر کا تو خود نفس نفیس امیر شام آیا، بیٹھا، ابن عباس کا درس تفسیر چلتا رہا، اور ابن عباس نے اس انداز سے اس دن درس دیا کہ اس کو کہیں پر کوئی موقع نہ مل سکا کہ ابن عباس پر اعتراض کرتا، کوئی ایسی بات نہیں آئی. لیکن چونکہ جو شکایت پہنچی تھی اس کے لحاظ سے درس کے بعد ابن عباس کو اپنے پاس بلایا یا خود گیا اور کہا کہ سنا ہے کہ تم درس تفسیر میں علی کے فضائل بیان کرتے ہو. ابن عباس نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ قرآن مجید میں کون سا سورہ ہے جس میں علی کی فضیلت نہیں بیان ہوئی؟ کون سی آیت ہے، کون سا سورہ ہے جس میں علی کی فضیلت بیان نہیں ہوئی ہے؟ میں علی کی فضیلت یا علی کے فضائل نہیں بیان کرتا ہوں، میں تفسیر بیان کرتا ہوں. اس تفسیر میں علی کی فضیلت ہے تو میں کیا کروں؟ تو کہا قرآن مجید میں ہزاروں آیتیں ہیں، کوئی ضروری نہیں انہیں آیتوں کو پڑھو. تو ابن عباس نے کہا چلو ٹھیک ہے میں کچھ آیتیں پڑھتا ہوں تم نہیں بتاؤ. لہٰذا ابن عباس نے کہا تو قرآن مجید میں جو یہ آیت ہے انما انت منذر ولکل قوم ہاد، اس سے مراد کون ہے کہ اے پیغمبر تم منذر، انتا تم پیغمبر نہیں ہے یہاں پر آیت میں، تم منذر یعنی ڈرانے والے ہو، اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہوتا ہے. اس آیت سے مراد کیا ہے؟ تو خود معاویہ نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ نبی نے فرمایا ہے انا المنذر وعلی الہادی، میں منذر ہوں اور علی ہادی ہے، ہدایت کرنے والے ہیں. صلوات پڑھنے پر پھر آیت پڑھی کہ قرآن مجید میں یہ جو آیت ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کس کی طہارت کا اعلان کر رہی ہے؟
کہا یہاں پر اہل بیت کی طہارت کا اعلان ہو رہا ہے، خود اقرار کرتا جا رہا ہے۔ پھر ابن عباس نے کہا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ یہ کس کے بارے میں اعلان ہو رہا ہے؟ حالانکہ رکوع میں کس نے زکات دی اور یہ آیت نازل ہوئی؟ کہا علی نے۔ پھر کہا کہ کیا کچھ ضروری ہے یہی آیت تم پڑھو؟ معاویہ کہہ رہا ہے یہی آیت پڑھو اور اس کی تفسیر کرو، دوسری بھی تو آیتیں ہیں، دوسری آیتیں پڑھو۔ پھر اب اس کے بعد ابن عباس کہتے ہیں کہ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر ابنانا سے مراد کون ہے؟ نسانا سے مراد کون ہے؟ انفسنا سے مراد کون ہے؟ تو پھر معاویہ کہتا ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ ابن عباس تم اسی آیت کو پڑھو اور تفسیر کرو، اس کے علاوہ بھی آیتیں ہیں۔ پھر ابن عباس نے کہا اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ وَقُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ یہاں پر وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ سے کون مراد ہے کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے؟ وہ سمجھ گیا کہ علی ابن ابی طالب ہے۔ پھر معاویہ نے کہا اے ابن عباس ضروری نہیں ہے کہ تم یہی آیت پڑھو، اور پھر اس کے بعد جب اس نے یہ کہا تو پھر ابن عباس کہتے ہیں کہ اے معاویہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ پھر اب معاویہ کہتا سمجھ گیا کہ کس کے بارے میں آپ لوگوں کو بھی یاد ہے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی تھی؟ میدان غدیر میں علی کی ولایت کے لیے۔ کہا اے ابن عباس ضروری نہیں ہے کہ تم اسی آیت کی تفسیر کرو، اس کے علاوہ بھی آیتیں ہیں۔ پھر ابن عباس نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ پھر ابن عباس سے کہا معاویہ نے ضروری نہیں ہے کہ تم یہی آیت پڑھو اور اس آیت کی تفسیر کرو۔ پھر ابن عباس نے کہا سالا سائل بعذاب واقع، ایک شخص نے واقع ہونے والے عذاب کے بارے میں سوال کیا اور وہ ایسا عذاب تھا جو کافرین کے لیے کوئی دور نہیں کر سکتا، کوئی دم نہیں کر سکتا۔ تو پھر معاویہ کہتا ہے اے ابن عباس ضروری نہیں ہے کہ تم یہی آیت پڑھو اور اسی آیت کی تفسیر کرو۔ تو پھر ابن عباس کہتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ وہ اللہ کی محبت میں یتیم کو مسکین کو اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں۔ تو کہا اے ابن عباس ضروری نہیں ہے کہ اسی آیت کی تم تفسیر کرو، اور بھی بہت سی آیتیں ہیں کہ جس کی تم تفسیر کر سکتے ہو۔ پھر ابن عباس ایک مرتبہ پلٹ کر کہتے ہیں یتساءلون عن النبأ العظیم، لوگ سوال کرتے ہیں نبأ عظیم کے بارے میں، عظیم خبر کے بارے میں۔ خبر نبأ عظیم سے مراد علی ابن ابی طالب ہے۔ پھر معاویہ نے کہا اے ابن عباس ضروری نہیں ہے کہ تم اسی آیت کی تفسیر کرو، اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری آیتیں ہیں، اس کی تفسیر کر سکتے ہو۔ تو پھر اس کے بعد ایک مرتبہ ابن عباس کہتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، کہ جب زلزلے پہ زلزلے آ رہے ہوں گے، جھٹکوں پہ جھٹکے آ رہے ہوں گے، قیامت کا سما ہوگا، اس وقت ایک مرتبہ ایک انسان ہوگا جو زمین سے کہے گا اے زمین تجھے کیا ہو گیا ہے۔ تو اب پھر اس کے بعد وہ کون ہوگا؟ اس وقت وہ ابو تراب ہوں گے جو تراب سے مٹی سے کہیں گے اور وہ ٹھہر جائے گی زمین سے۔ تو کہا کہ اس کے علاوہ بھی اور آیتیں ہیں۔ یہاں تک مناظرہ چلتا رہا۔ میں کہوں گا کہ ابن عباس یہ بھی بڑھا دیے ہوتے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اے میرے حبیب ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا ہے، تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، قربانی دو، تمہارا دشمن لا اولاد ہوگا۔ یا پورا سورہ دہر نازل ہوا اور دوسرے سورے نازل ہوئے ہیں۔ کون سی ایسی آیت ہے کہ جس میں علی کی فضیلت نہیں ہے، علی کے فضائل رہے ہیں؟ لاؤ۔ پھر اب وہ اس کے بعد سوال کرتے ہیں
علی 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 डगर डगर गली गली علی 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 नारे हैदरी یا علی चलिए सलमान भेजते रहते हैं। اللہم अली के फजाइल में जो हदीसें थी, उन हदीसों को पहले भी करवाया गया और बाद में भी वो बयान नहीं कर सकता ताकि जो आयात अली और अहले बैत की शान में नाज़िल हुई थी, उन आयात के भी बयान करने पर पाबंदी थी। यहाँ तक पाबंदी थी कि अगर कोई रावी क़ाल अली इब्न अबी तालिब कह के रिवायत नक़्ल कर देता था, उस रावी को दरबार में बुला लिया जाता था, तंबीह की जाती थी, और अगर रावी नहीं मानता था तो उसे कैदखाने में डाल दिया जाता या उसे कत्ल कर दिया जाता। इस तरह से तो अली का नाम अगर ले लिया, इस बिना पर बात रावी अबू ज़ैनब कहते या ऐसे ही कह के पेश कर देते, यानी मौलाए कायनात का नाम नहीं लेते थे के हालात के इस तरह से। अब ये जो कुरान मजीद में अहले बैत की शान, जब बात में समेट रहा हूँ अपनी मंजिल पे लाने के लिए, कुरान मजीद में अहले बैत की शान में ये जो इतनी सारी आयतें हैं, इसलिए कुरान मजीद ऐसी किताब है जो क़यामत तक के लिए हिदायत बनकर आई है ना, तो उसमें सब कुछ होना ही चाहिए। और कुरान खुद भी कह रहा वला वला किताब हर कुछ होता, यानी हर चीज़ कुरान मजीद में मौजूद है। अहले बैत के फ़ज़ाइल जो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान किए, किस लिए? सवाल मेरा जवाब पाते हैं आप लोग पास, वो इसलिए है कि ताकि लोग पहचाने नबी की भी फजीलत है, नबी की ज़िंदगी को तमाम गोशे कुरान मजीद में है। नबी का उठना, नबी का जाना, नबी का बोलना, नबी की बेसत, नबी का ये, नबी का ये, सब कुछ कुरान मजीद के मुख्तलिफ आयतों में अल्लाह ताला ने नबी की ज़िंदगी के तमाम गोशों को बयान कर दिया, और बयान करने के बाद फरमाया लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, रसूल की ज़िंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूने हयात, यानी रसूल की ज़िंदगी को अपनाओ, रसूल की सीरत को इख्तियार करो, रसूल की सुन्नत पे चलो। तुम्हारी ज़िंदगी में रसूल की ज़िंदगी के तमाम सिफ़ात होनी चाहिए। रसूल ने जो किया, जो रसूल ने कहा, वो सब कुछ अपनाओ, इख्तियार करो। ठीक है, रसूल है, लेकिन अब रसूल के जाने के बाद, रसूल के जाने के बाद अली है, इसलिए अली के फ़ज़ाइल सबसे ज़्यादा। एक आलिम दीन ने अपनी तक बहुत सारों ने लिखा है कि तकरीबन 300 आयतों में तो अली का नाम है, फजीलत नहीं। 300 आयतों में अली का नाम बयान हुआ है, तो जरूर नहीं अली ही आया हो। नाम से मुराद बहुत सारे अली के नाम थे, उन नामों से अली को कुरान में अल्लाह ताला ने याद किया है। तो नबी के बाद अली, अली के बाद हसन है, हुसैन है, और पूरा एक सिलसिला है। पूरे अइम्मा का तज़किरा जो है कुरान मजीद में आयतों में मुख्तलिफ अंदाज से बयान किया गया। ये किस लिए अल्लाह ने बयान किया? ये इसीलिए तो बयान किया ताकि मुसलमान क़यामत तक आने वाले, मुसलमान नहीं बल्कि इंसान कहिए, क़यामत तक आने वाले इंसान पहचाने कि हमारा हादी कौन है, हमारा पेशवा कौन है, हमारा रहबर कौन है, हमें जिसके दर पर जाना है, हमें जिसके घर से जाकर के इल्म हासिल करना है। ये इसलिए कुरान ने अहले बैत के फ़ज़ाइल बयान किए। अब आ जाइए तो कुरान की बात की, अब आइए नबी अकरम पर। नबी अकरम ने भी तो बहुत सारी हदीसें बयान की हैं, मुख्तलिफ अंदाज से इतनी हदीसों को जलवाया, नजर आतिश किया, लेकिन फिर भी बहुत सारी हदीसें रह गई। अली और अहले बैत के फ़ज़ाइल की बराबर सुनते रहते हैं कि नबी क्यों फरमा रहे हैं
کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ اور قرآن علی کے ساتھ، علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ اور حق علی کے ساتھ۔ اور اسی طرح سے بہت ساری آیتیں اور حدیثیں، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، انا دار الحکمہ وعلی بابها، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یا اس کے علاوہ علی سے خطاب کر کے کہہ رہے ہیں اے علی تمہاری مثال میرے نزدیک ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ کے نزدیک ہارون کی تھی، یا وغیرہ وغیرہ مختلف انداز سے علی کے فضائل بیان کیے، فاطمہ زہرا کے فضائل بیان کیے، امام حسن اور امام حسین کے فضائل بیان کیے۔ کہ کس لیے بیان کر رہے تھے نبی اکرم؟ کیونکہ نبی اکرم نے دین کو پھیلانے کے لیے جو نبی نے زحمت کی ہے دین کی خاطر، وہ کسی نبی نے نہیں کی۔ جتنی نبی کو تکلیفیں برداشت کرنی پڑی کہ خود نبی اکرم نے فرمایا ہے کہ جس قدر مجھ کو اذیت دی گئی ہے کسی نبی کو نہیں دی، خود نبی نے فرمایا۔ 23 سال نبی نے زحمت کی، 13 سال مکے، 13 سال تبلیغ کر چکے تھے، اتنی تکلیف دیتے رہے، اتنی تکلیفیں پہنچاتے رہے، یہاں تک کہ آخر میں جب سوچ لیا جب ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے وہی شب ہجرت کہ علی بسترے نبی پر سوئے، یعنی 13 سال تبلیغ کر چکے، اس کے بعد بھی اب قتل کرنا چاہ رہے نبی کو۔ جب سوچا کہ اب اس سے سلسلہ رکنے والا نہیں ہے تو 13 سال مکے کی زندگی یعنی اعلان بعثت کے بعد اور پھر اس کے بعد 10 سال مدینے کی ہجرت کرنے کے بعد کل نبی نے جو تبلیغ کی ہے 23 سال، اور 23 سال میں معمولی تکالیف کا، مشکلات کا، پریشانیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا، معمولی مشکلات پریشانیاں نہیں تھی کہ نبی کو کہنا پڑا ہے کہ مجھ سے زیادہ کسی کو تکلیف نہیں دی ہے۔ تو اب نبی کیا یہ چاہیں گے کہ میرے بعد یہ میری زحمت ضائع ہو جائے، رائگاں ہو جائے؟ شریعت جو کہ آخری شریعت ہے، قرآن جو کہ آخری کتاب ہے، خود نبی بھی آخری نبی تھے، خاتم النبیین تھے، خاتم المرسلین تھے، کب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنا ہے، کسی شریعت کو نہیں آنا ہے، کوئی کتاب نہیں آنا ہے، تو کیا ایسے ہی چھوڑ کر چلے جاتے؟ نہیں، اسی لیے یہ حدیثیں بیان فرمائی تھی کہ میرے بعد تم کو اگر علم حاصل کرنا ہے تو علی کے در پہ جانا، علی سے علم حاصل کرنا، علی کے بعد حسن سے، حسن کے بعد حسین سے، یا کے بعد دیگرے اپنے 12 اوصیاء کا نبی اکرم تعارف کرا کے گئے، پہچانوا کر کے گئے۔ نبی اکرم سے ایک دو نہیں، کئی حدیثیں ہیں کہ جن میں بعض میں اپنے 12 اوصیاء کا جو نبی نے تعارف کرایا ہے، بعض حدیثوں میں صرف نام کے ذریعے سے ہے، اور بعض حدیثوں میں نام کے ساتھ جو ہے ابنیت بھی ہے، بعض حدیثوں میں ابنیت کے ساتھ ساتھ انیت بھی ہے، لقب بھی ہے۔ اس طرح سے اپنے اوصیاء کو پہچانوایا۔ کس لیے پہچانوا رہے تھے؟ اسی لیے کہ میرے بعد ان کو ان کے در پہ جانا ہے، ان سے شریعت کو لینا ہے۔ اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، انشاءاللہ اپنی گفتگو کو کل یہیں سے آگے بڑھاؤں گا کہ نبی اکرم نے اہل بیت کی شان میں جو یہ سب حدیثیں بیان کی تھی کہ ان کو پہچانو، اور ہوتے ہوتے زمانہ اس حد تک پہنچا 20 سال حاکم شام کی حکومت جو بالکل بدل دیا تھا، اہل بیت سے دور کر دیا تھا، اہل بیت سے مسلمانوں کو اس قدر دور کر دیا تھا کہ جب مولا کائنات کو 19 رمضان کو مسجد میں ضربت لگی تو شام والے یہ کہہ رہے ہیں کہ علی مسجد میں کس لیے گئے تھے؟ علی مسجد میں کس لیے گئے تھے؟ یعنی یہ کہ علی کی نماز سے کیا سروکار؟ اس طرح سے علی اور اولاد علی کے لیے اس ظالم نے کام کیا تھا، تبلیغ کی تھی کہ
خود کسی مقام کے مولا نے فرمایا ہے فَنَزَلَنِي ثُمَّ نَزَلَنِي فَيُقَالُ عَلِيٌّ وَمُعَاوِيَةُ، یعنی اس طرح سے مجھے پست کیا گیا، اس طرح سے مجھے گرایا گیا، یہاں تک کہ یہ کہا جانے لگا علی اور معاویہ، یعنی علی کے مقابل میں معاویہ کو لایا جا رہا ہے۔ یہ اہل بیت کے لیے اس سے بڑھ کر کے اور کیا مصیبت ہو سکتی ہے کہ ان کے مقابل میں ایسوں کو لایا جائے۔ یہ تھا، یہ جو حالت تھی کہ جس کی وجہ سے انشاءاللہ کل کے گفتگو میں باقی گفتگو آئے گی، جس کی وجہ سے امام حسین نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اور جو بھی امام حسین سے جڑے ہوئے تھے انہوں نے بھی اپنے عزیزوں کو پیش کیا، اپنے عزیزوں کی جان کو، اپنے عزیزوں کو اس طرح سے پیش کیا کہ ذرہ برابر احساس بھی نہ ہونے دیا۔ یعنی یوں جو کربلا کے میدان میں موجود تھے ایک دوسرے پر سبقت لے جا رہے تھے اپنی جان کو قربان کرنے میں کہ پہلے میں جاؤں گا، پہلے میں جاؤں گا، لیکن جو کربلا میں نہ آ سکے تھے انہوں نے اپنی جانب سے اپنی اولاد کو بھیجا تھا۔ عبداللہ ابن جعفر نہ آ سکے تو اپنے بیٹوں اور محمد کو بھیجا تھا۔ امام حسن شہید ہو چکے تھے، کربلا میں موجود نہ تھے، اپنے بیٹے قاسم کے بازو میں تعویذ لکھ دیا تھا کہ بیٹا جب مصیبت میں گر جانا تو اس وقت اس تعویذ کو پڑھ لینا۔ اس تعویذ میں یہی لکھا تھا اے بیٹا قاسم جب میرا بھائی حسین نرغے آدھا میں گر جائے تو اپنی جان کو قربان کر دینا، میں تو نہیں رہوں گا، اگر میں ہوتا تو اپنی جان کو قربان کرتا۔ اسی طرح سے ایک خاتون بھی ہے جس نے اپنے چاروں بیٹوں کو کربلا بھیج دیا تھا۔ سمجھ گئے ہوں گے وہ کون خاتون ہے؟ ام المنین نے اپنے چاروں بیٹوں کو امام حسین کے ساتھ بھیج دیا اور کربلا کے میدان میں عباس اور عباس کے بھائی قربان ہو گئے، اپنی جان کو پیش کر دی۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد جب یہ لگتا ہوا قافلہ مدینے پہنچا، ام المنین پیاری تھی روضہ رسول کے قریب، جناب زینب سے ملاقات ہوئی۔ جب مدینے پہنچی شہزادی زینب ام المنین سے ملاقات روضہ رسول کے پاس ہوئی۔ ام المنین سوال کرتی اپنے بیٹوں کے بارے میں پوچھتی ہے۔ جناب زینب نے روتے ہوئے کہا اے ماں ام المنین آپ کے چاروں بیٹے قتل کر دیے گئے۔ ام المنین نے کہا ہمارے آقا حسین پر قربان ہو گئے، فدا ہو گئے، حسین کے بارے میں بتائیے۔ ایک مرتبہ شہزادی زینب کہتی ہے اما ام المنین میرا قتل کر دیا گیا۔ روایت کا جملہ ہے، ارباب مقاتل نے لکھا ہے ارے ام المنین نے جب یہ سنا حسین بھی قتل کر دیے گئے، چیخ مار کر رونا شروع کیا، اپنے ہاتھوں سے اپنے سینے کو اثر کو پیٹ رہی تھی اور گریا کر رہی تھی۔ اور پھر اس کے بعد بس آخری جملہ ہے مسائل کا، اس کے بعد شہزادی زینب کہتی ہے میں آپ کے بیٹے عباس کی ایک یادگار لائی ہوں۔ ام المنین نے کہا میرے بیٹے عباس کی کیا یادگار لائی ہو؟ جناب زینب نے چادر کے اندر سے مولا ابو الفضل العباس کی خمالون صفت کو نکالا، ماں کو دیا۔ ارے ام المنین نے جب خبر شہادت عباس نہیں کیا، لیکن جب اپنے بیٹے کی بڑی صفت کو دیکھا چیخ مار کر کے رونا شروع کیا اور گریا کرنے لگی۔
मस्जिद में खिदमत अंजाम देते हुए शरीफ बनाई, उसके लिए आप छोड़ करके पत्थर लग गया है, ऐ मेरे महबूब शिफाए आजिल काबिल में आँख में रोशनी दोबारा आ जाए और कोई मुश्किल ना आने पाए। ऐ मेरे महबूब जितने भी हाजिर मजलिस है उनकी तमाम आरज़ुओं को पूरा फरमा और जो बीमार हैं उन्हें शिफाए आजिल काबिल में आए। निगारा हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत, गुलाम सगीरा और कबीरा को माफ़ फरमा, सबको जवारे मासूमीन में जगह इनायत फरमा। ऐ मेरे महबूब जितने भी खिदमत गुज़ारान दीन हैं, जो भी बानियान मजलिस से यहाँ पे भी खिदमत करने वाले हैं, उनकी तमाम आरज़ुओं को पूरा फरमा, उनके मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। ऐ मेरे महबूब शियार हैदर कर्रार जहाँ पर भी उनकी हिफाजत फरमा, जो बीमार हैं उन्हें शिफाए आजिल व कामिल इनायत फरमा।